बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी से कुछ 4-5 मिनट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, पहले वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो कॉल्ड जो सीज़ फायर है इसराइल और लबनान के दरमियान, जो सीज़ फायर है उसमें 45 दिनों की तोसी कर दी गई है। जी हाँ, स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन टॉमी पिगट सेज the extension was agreed after 2 days of highly productive US broker talks between Israel and Lebanon. So स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया है कि अमेरिका ने बीच में किरदार अदा किया है इसराइल और लबनान के दरमियान और 45 दिन का सीज फायर करवा दिया गया है। अब ये कैसे चलेगा ये तो आप जानते हैं, इससे पहले भी सीज फायर के दौरान हमले होते रहे हैं। एक ये खबर है। एक और जिस चीज़ पे मैंने आपसे डिस्कशन करनी है वो ये मुलाकात है जिसमें पाकिस्तान के फैसले हुए हैं। ये मुलाकात है मोहसिन नकवी से और ये मैं आपको बताता हूँ, इसी में पाकिस्तान के फैसले हुए हैं, इस रजीम के मुस्तकबिल के फैसले हुए हैं, सब कुछ इस मुलाकात में हुआ है। उस पर आते हैं। कंपनी एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर चुकी है जिसमें मुन्ना शुन्ना गुन्ना हुन्ना जितने भी हैं ना, सारे कंपनी के चंपू चमार टाउट, वो अब एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं कि इमरान खान के साथ जेल में जो भी ज़्यादती हुई है, आंख उनकी ज़ाया हुई है तशद्दुद के ज़रिए, इसकी ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत है, यानी अल्टीमेटली मरीम नवाज़ ज़िम्मेदार है। सो अपने ऊपर से ज़िम्मेदारी उतार के और सिविलियन हुकूमत पर अब डाली जा रही है और बाकायदा इस पर काम शुरू हो चुका है, इस पर डबल तड़का डाल दिया गया है। उस पर भी आते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। जो खदोखाल सामने आ रहे हैं नए निज़ाम के, उसमें जो पता चल रहा है कि किस तरीके से ख़ास तौर पे गवर्नर राज के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि गवर्नर राज, और फिर गवर्नर राज अगर पहले 1 साल तक मैक्सिमम लग सकता था तो उसकी मुद्दत को 2 साल किया जाए। नंबर 2, गवर्नर राज आईनी अदालत लगा सकती है, यानी उसका हुक्म दे सकती है, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट के सामने रखने की ज़रूरत नहीं, किसी पार्लियामान से इजाज़त की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाएगी, क्योंकि एक आईनी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, आइन पर ही फैसले देती है, तो वो फैसला देगी और 2 साल तक गवर्नर राज लगा रहेगा और उसको कोई हटा नहीं सकेगा, उसको आईनी कवर होगा, यानी एक सूबाई मार्शल आप कह सकते हैं। तकरीबन 2.25 साल गुजर गए हैं, मौजूदा जो हुकूमतें हैं सेटअप है, अगर 2-4-6 महीने मजीद गुजर जाते हैं, इस दौरान कंपनी ने सबको कहा हुआ है, और मैं उस पर आता हूं कि आपने किसी किस्म की हलचल नहीं करनी। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहां तक कहा गया है, पैगाम दिया गया है पीटीआई को भी कि दहशतगर्दी के खतरे हैं, फलां है, ये है, वो है, बड़ा मुश्किल हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है, और देखें ना जी इस टाइम हम फंसे हुए हैं और इधर ईरान का मसला बना हुआ है, तो अभी आप कोई एहतजाज ना करें, बड़े खतरे हैं। तो बदले में जी पीटीआई के लोगों ने या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कह दिया कि जी ठीक है, आप इमरान खान का इलाज करवा दें तो हम कोई एहतजाज नहीं करते, वरना फिर हमसे गिला ना कीजिएगा। तो सोहेल अफरीदी के पास भी मंगल तक आखिरी चांस है। अगर तो वाकई इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है, उनके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, उनके ज़ाती मॉलेज को एक्सेस दे दी जाती है, उनको टेस्ट करने दिए जाते हैं, तो फिर तो समझ आती है कि कुछ ना कुछ उन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन अगर सिर्फ सूखे वादे हैं और वही पुरानी गेम है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि सब बिक चुके हैं। लेकिन अभी मंगल तक का वक्त दिया जा रहा है इन लोगों को, और वो ज़्यादा दूर नहीं है। फ्राइडे आज है, सुबह सैटरडे शुरू हो जाएगा, ये 4 दिन की गेम है टोटल। 4 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होना है। तो दोबारा अगर ये लोग अडयाला के बाहर आते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, तो क्या उस प्रेशर से कोई बात बनेगी, या पहले ही कोई बात बन चुकी होगी, या मार धाड़ दोबारा होगी, ये सब कुछ सामने आएगा। जो क्राइम ये बताते हैं वो ये है कि जिसने सजदा कर दिया है उनके तो 9 मई के केसेस भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, यही बताया जा रहा है। जो अंदर की खबरें वो ये हैं कि जिसने सजदा कर दिया है, कंपनी को मान लिया है कि तुसी मालक हो, उनके 9 मई के केसेस भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन ज़रा कि आने वाले दिनों में ये पता चलेगा बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इमरान खान पर जुल्म, वादे कि जी आप एहतजाज ना करें, उधर से मुतालबा, आगे से पता नहीं कोई जवाब आया या नहीं, ये सब जो है ये एक जगह पे आके कन्वर्ज होगा मंगल वाले दिन, और पता चलेगा कि क्या इमरान खान के लिए सोहेल अफरीदी कुछ हासिल करने में कामयाब हुए हैं या सिर्फ बातें चल रही हैं। क्या उन्होंने कुछ अचीव किया है या सिर्फ वो जो हनीमून पीरियड था वो ख़त्म हो गया है। सोहेल अफरीदी के पास अब वक्त नहीं है, उन्होंने वो वक्त ज़ाया कर दिया जब उनको मौका मिला था कि वो अवाम में निकले रहते
اور مسلسل عوام کو انگیج رکھتے. انہوں نے بیچ میں جو بڑی بریک لے لی وہ جس بھی وجہ سے لی، بیک ڈور رابطے تھے، بات چیت تھی، جھوٹے وعدے تھے، تسلیاں تھیں، جو بھی تھا، یا کوئی خوف تھا، وی ڈونٹ نو کس کیس کا خوف تھا، الیکشن کمیشن والے کسی معاملے کا خوف تھا، کوئی 9 مئی میں جو ڈالنے لگے تھے ان کو ریڈیو پاکستان میں، اس کے خوف کی وجہ سے کیا ہوا ہے وی ڈونٹ نو. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے پاس شاید لاسٹ چانس ہے جس میں پتہ چلے گا، کیونکہ عمران خان کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کرنا انتہائی ضروری تھا. اب میرے پاکستانیوں، یو اے ای کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے اسرائیل نے ایک دفعہ پھر. دیکھیں، آپ جب شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. لکھتا ہے کہ بریکنگ: فالوئنگ دا کنٹروورسی سراؤنڈنگ پرائم منسٹر نیتن یاہو's confirmed secret visit to the UAE, it can now be revealed that not only the PM, the Mossad chief and the Shin Bet director visited the Gulf state during the war, but also IDF chief of staff Lieutenant General Iyaz Zamir also visited. So یو اے ای کہتا ہے کہ کوئی ایسی وزٹ ہوئی نہیں ہے نیتن یاہو کی طرف سے، لیکن اب اسرائیل کی طرف سے مزید دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ نہ صرف نیتن یاہو گیا تھا یو اے ای، بلکہ موساد کا چیف بھی، اور ان کی جو آئی ڈی ایف ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورسز، ان کا چیف بھی، وہ بھی گیا تھا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے یہ سب ایکسپوز کرنے کی؟ اچانک خبریں آ گئیں یو اے ای کے حوالے سے کہ جی یو اے ای نا سعودی عرب کو بھی راضی کر رہا تھا ایران پہ حملے کرنے کے لیے اور فلاں. تو یہ اندر خانے کیا چل رہا ہے؟ یو اے ای ساتھ بھی کھڑا نظر آتا ہے لیکن اس کو رسوا بھی کیا جا رہا ہے سرعام. کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اس پر ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری بات چیت ہوگی. میرے پاکستانیوں، آتے ہیں اور ٹاپکس پر، لیکن میں اس ملاقات پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ محسن نقوی کی ملاقات ہو رہی ہے پال کپور سے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے اصل ملاقات جس میں پاکستان کے فیصلے ہونے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ پال کپور ایسی کون سی بلا ہے؟ تو میرے پاکستانیوں یہ سن لو کہ جس سائفر پہ پاکستان میں رجیم چینج ہوا تھا، جس ایک حکم پہ پاکستان میں نظام کو درم برم کر دیا گیا تھا، وہ ڈونلڈ لو کی طرف سے آیا تھا. ڈونلڈ لو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو چکا ہے اور اس کی جگہ پال کپور آیا ہے. پال کپور کی یہ اہمیت ہے، یعنی پاکستان سے جڑے سارے معاملات دیکھنے والا جو ادارہ ہے اس کا نمائندہ ملاقات کر رہا ہے محسن نقوی سے. اور اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اس کی کچھ رپورٹ میرے ساتھ ابھی شیئر کی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ جاتی ہے. نقوی اینڈ کپور ڈسکسڈ انہانسنگ کوآپریشن ان سیکورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر نارکوٹک سیکٹر, with the Interior Minister saying that the security for US companies working on the Reko Diq project had been ensured. ریکو ڈک منصوبے کے اوپر امریکی کمپنیاں کام شروع کر چکی ہیں. بارک گولڈ جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ریکو ڈک کا، میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں، وہ امریکہ کی کمپنی نہیں ہے. بارک گولڈ کینیڈا کی کمپنی ہے. اب آپ دوبارہ یہ پڑھیں، یو ایس کمپنیز ورکنگ آن دا ریکو ڈک پروجیکٹ، ان کی سیکیورٹی انشور کر لی گئی ہے. باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، بھائی بیرک گولڈ کدھر گئی؟ وہ نہیں کرنے جا رہے تو ختم ہو گیا ان کے ساتھ معاملہ. تو میرے پاکستانیوں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اندر خانے کمپنی سرکار نے اور ان کی اردلی سرکار نے، شاید اردلیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے سونے اور تانبے کے ذخائر امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں. جن ذخائر نے پاکستان کی قسمت بدلنی تھی وہ ذخائر امریکہ کو دے دیے گئے ہیں. بظاہر یہ نظر آتا ہے. امریکہ کی یہ تاریخ ہے اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جہاں جا کے قبضہ کرتے ہیں اور وہاں سے ذخائر نکالتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کچھ نہیں کرتے، وہ سارا خود لے جاتے ہیں. اور کیا ان کی جرت ہے کہ ایک بار امریکی کمپنی آ جائے گی تو یہ ان کے کنٹینر چیک کریں گے کہ اندر کیا جا رہا ہے اور کیا آ رہا ہے؟ ان کی جرت نہیں ہے. کیا وہ ان کو اصل نمبرز بتائیں گے کہ کتنا تانبا نکلا ہے، کتنا سونا نکلا ہے؟ میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ خبر درست ہے اور یہ اگر 100% کنفرم خبر ہے تو یہ بڑی خطرناک خبر ہے. امید ہے کہ اس پہ حکومت بتائے گی کہ یہ خبر درست نہیں ہے اور امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہوا. امید میں یہ ظاہر کرتا ہوں. بنیادی طور پہ تو ہوتا یہ تھا کہ ایسی کوئی خبر آتی تو رابطہ کر لیا جائے. میں بھی کوشش کرتا تھا، لوگ کسی کا واٹس ایپ نمبر ہے میرے پاس تو میں یار بتا دیں. اس حکومت سے رابطہ کرنے کا آپ کو مطلب پتہ ہے؟ انہوں نے جھوٹ بول دینا ہے.
جو ہیں ہی قابض، ان سے آپ کنفرم نہیں کر سکتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پبلکلی آ کے اس کو ڈینائی کریں گے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسا کوئی سودا امریکہ کے ساتھ نہیں ہوا. بہرحال پال کپور کے ساتھ معاملات اگر ان کے اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پال کپور، میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا دوں، آپ گوگل کر لیں، یہ پاکستانی فوج کا بڑا ناقد رہا ہے اور یہ پاکستان میں ملٹری قبضے کا بھی بڑا ناقد رہا ہے. لیکن اب یہ آیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو اس کو لگایا ہے، اس کا ایک طرف فیورٹ فیلڈ مارشل ہے، ایک طرف اردلیہ، لیکن اس نے لگا دیا ہے پال کپور کو یہ سارا خطہ دیکھنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائنامکس کس طرف جاتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت کچھ طے کرے گا. اور ٹرمپ نے بھی ایک اشارہ دے دیا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں تو ایران کے ساتھ سیز فائر کے حق میں نہیں تھا، لیکن پاکستانی نہ فیلڈ مارشل بڑے زبردست ہے اور اردلی بڑا زبردست ہے، تو میں نے ان کے کہنے پہ نا یہ کر دیا ہے، میں نے ان پہ یہ احسان کیا ہے. I did them a favor، یعنی میں نے پاکستان پہ احسان کیا ہے جو ایران کے ساتھ میں نے سیز فائر کیا ہے. تو اب دیکھ لیں کہ ٹرمپ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ سیز فائر جینون نہیں تھا بلکہ صرف آپ کے لیے کیا گیا ہے. ٹاؤٹ یہ کہتا ہے، یہ ذرا پڑھتے ہیں. آپ نے اس کا نام دیکھ لیا، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ ہم بس صرف پڑھ لیں کہ اس نے کیا کہا ہے. پیپلز پارٹی نے آئینی محاذ پر ایک بڑی فتح حاصل کر لی ہے. اب نئے صوبے نہیں بنیں گے بلکہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے جو کہ ماضی میں بھی بن چکے ہیں. کچھ باریک وارداتی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو نئے صوبے کے طور پر بتا کر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کمپنی کے سمجھنے کے بندے کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے، یعنی کہ بیسیکلی چھوٹے صوبے، ہر ضلع کو صوبہ قرار دے دو. ایڈمنسٹریٹو یونٹس، کنٹونمنٹس، جیسے سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں کنٹونمنٹس ہیں اور اس طرح کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، کاؤنٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، کنٹونمنٹس ہوتے ہیں اور اسٹاف. دیکھیں چھوٹے صوبے جنہیں بشک آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا نام دے دیں، اور اس کے بعد جو 18ویں ترمیم میں آپ نے صوبوں کو جو پیسے جاتے ہیں 57% یا 58% ادھر جاتا ہے اور 42% وفاق کے پاس رہتا ہے NFC کا، اس میں آپ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں اور یہ 50-50 کرنے لگے ہیں. مجھے جو لگتا ہے یا 60-40 کر دیں گے وفاق کے حق میں. ظاہر ہے کہ صوبوں کو اس سے بڑی تکلیف پہنچے گی. پھر جو انکم سپورٹ پروگرامز ہیں وہ وفاق فنڈ کرتا ہے، لیکن وہ کہا جا رہا ہے کہ صوبے اپنا جو صوبہ ہے نا وہ خود چلائے، ہر صوبے میں صوبائی حکومت خود چلائے یہ پروگرام. ظاہر ہے کہ اس سے بھی بڑے کھابے بند ہو جائیں گے. تو سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہمارے کھابے بند کرتے جا رہے ہیں، اپنے بڑھاتے جا رہے ہیں، قبضہ بڑھاتے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، شریفوں زرداریوں کے ساتھ اتنی بری ہونے والی ہے کہ جس طرح وہ کہانی نہیں ہم نے بچپن میں سنی تھی. ظاہر ہے کہ ایک مورل آف دا اسٹوری سمجھانے کے لیے ایک ایسی میڈ اپ اسٹوریز ہوتی ہیں کہ جی وہ 3 چور تھے تو انہوں نے کو بہت سارا مال کہیں سے لوٹ لیا، تو پھر ایک جنگل میں پہنچے، وہاں پہ آرام کرنے بیٹھے تو سوچا کہ کھانا چھانا بھی کھانا ہے. تو ایک چلا گیا کھانا لینے کے لیے، تو اس نے سوچا کہ کھانے میں زہر ملا کے لے آتا ہوں، ان دونوں کو کھلا دوں گا، وہ مارے جائیں گے، سارا میرے قبضے میں آ جائے گا. جو پیچھے 2 بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آنے دو ذرا، آئے گا جیسے اس کو مار کے ٹھکانے لگا دیتے ہیں اور آدھا آدھا کر لیتے ہیں سارا مال. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کھانا لے کر آتا ہے تو جیسے ہی وہ کھانا رکھتا ہے یہ اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں، قتل کر کے اسے درگور کر کے سارا کچھ، اور اس کے بعد بیٹھتے ہیں تھک ہار کے کہ یار آپ کھانا چانا کھاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں دونوں کے، زہر ہوتا ہے کھانے میں. اس وقت ہڈی کے اوپر ایسی ہی ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے تمام چوروں کے درمیان. یہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنے کے در پہ ہیں اپنے اپنے مال کے لالچ کی وجہ سے، اور معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور صورتحال جو ہے وہ کسی طرح سے پاکستان کے حق میں بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سہیل آفریدی کے پاس، میں پھر دہرا دوں کہ وقت ختم ہو چکا ہے، وہ بونس پر ہیں. اب اس منگل کو وہ کارکردگی دکھا جاتے ہیں تو شاید عوام میں ان کی پذیرائی تھوڑی سی ہو جائے گی. عوام کا جو پیشنس ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جائے گا. اگر ان کو ہٹا کے کسی اور کو لائے تو اس کے لیے اور کم پیشنس ہوگا. یہ وہ رستہ ہے کہ اس میں اگر آپ قربان ہو جاتے ہیں، اور میں سیاسی قربانی کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، نااہل کر دیا جاتا ہے، تو آپ کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ اگر سسٹم سے کمپرومائز کر کے چلتے ہیں تو آپ کا عزت اور مرتبہ عوام کی نظر میں نیچے ہو جاتا ہے. سہیل آفریدی نے خود سوچنا ہے کہ وہ اس نظام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. یہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو
سازشیں ہیں وہ بھی شروع ہیں ان کے خلاف، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح سے بیانیے چل رہے ہیں، جس طرح سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس طرح سے میں خاص گروپس کو اور پی ٹی آئی کے اندر کچھ خاص گروپس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ خاص نشانہ بنا رہے ہیں سہیل آفریدی کا نام لے کے، تو ان کے خلاف سازش بھی بھرپور چل رہی ہے۔ اور کئی دفعہ سازش اتنی کوآرڈینیٹڈ ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں، اور دوسری طرف آپ کو عدم کارکردگی کا تانا بھی دیا جاتا ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب، آپ نوجوان ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ناکام ہوگے تو اس ملک میں نوجوان ناکام ہوگا۔ لوگوں کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے کہ نوجوان بھی کبھی اس ملک میں کسی عہدے پر پہنچ سکتا ہے، کبھی اس کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہو سکتے ہیں۔ یہ اب آپ کا بڑا امتحان ہے اور یہ شروع ہونے والا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، ڈونلڈ لو سے چھٹکارا ملا تو پال کپور آ گیا ہے، اور پال کپور کے ساتھ بھی محسن نقوی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اگلا پیغام کیا آیا ہوگا۔ ڈونلڈ لو کے ایک پیغام نے تو پاکستان کے نظام کی جئی تئی پھیر دی تھی، اب پال کپور کا ایک پیغام کیا کرے گا؟ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پال کپور سے ملاقات ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ وائس رائے ہے، یہ پاکستان کے فیصلے کرتا ہے۔ جو بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے لیے جو دیکھتے ہیں معاملات، انہوں نے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہماری یہ پالیسی یوں چلے گی، یہ یوں چلے گی، یہ یوں چلے گی، یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ تو اب وہ ملاقات ہو گئی، پاکستان کے مستقبل کے سارے فیصلے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ اگر ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو آئندہ بھی پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کوئی ڈونلڈ لو کرے گا، کوئی پال کپور کرے گا، یا کوئی جان ہوگا، کوئی اور نام کا نکل آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فیصلے پاکستان میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ فیصلہ بھی پاکستانی قوم نے کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ دن کو پاکستان ٹائم 3 بجے آپ سے پھر لائیو ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔